Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Maryam Khokhar and today is the second lecture of your third year MBBS Behavioral Sciences class. Previously we studied about the introduction to behavioral sciences in which we threw light on what is behavioral sciences actually is. So the behavioral sciences is actually the study of the human behavior. It is not a simple terminology, but in this we encounters a lot of other sciences too, in which we deal with neurosciences, anthropology, sociology, and most importantly psychology. All these aspects mix together and they are interconnected with each other, and finally they establish a beautiful science of behavioral sciences. So in behavioral sciences there is an important topic of healthcare model. This is a topic that usually comes in exam. So this is the most important topic. Moreover, a lot of MCQs, SAQs along with the OSPI and Viva actually depends on this topic. So there are multiple healthcare models, and the basic objective of this lecture is we will study about different healthcare models and how they are applied in our clinics and in our daily lives. Number two, all these lectures have been prepared from your behavioral sciences course book that is written by Brigadier Retired Dr. Muaddad Rana. So you can also have a look at your books too. So the most important topic of behavioral sciences is the biopsychosocial model of health and disease. The concept of this model was forwarded by George Engel in 1977. The top most line that I just repeated can be asked in an MCQ. So traditional biological medicine plus behavioral sciences, he actually gave the concept that health or disease is not merely due to change in the biochemical basis of the body, but there is also psychological and social aspect where the change occurs in combination with the biochemical change or in the structural makeup of an organ or a body. So this results in a disease or deterioration of health. So he forwarded three principles in this biopsychosocial model of health and disease. The top one is he described the disease, that what actually disease is. So disease is a result of multiple factors that interact to make an individual feel ill. Illness and disease are not the consequence of biological factor alone. Repeating the same simple thing, a disease is not caused by just one factor, that is a biological factor, but social and psychological and even spiritual factors come into play in the causation of disease. Then the second principle he forwarded is about individual. How do we describe an individual? So an individual is composed of a complex integrated system that is composed of interacting subsystem elements of mind, body and spirit and social relationships, all having feedback loops. Any change in one will result to changes in other systems. He is trying to explain the definition of individual. Whenever we are studying anything about the disease or anything about the health, ہم سب سے پہلے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آخر وہ بیماری یا ایک شخص کی اگر یا ایک چیز کی, ایک جانور کی, ایک پودے کی اگر وہ بیماری کی طرف جا رہا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ چیز بنی کس چیز کے ساتھ ہے. ہم کسی مشین کو بھی اگر ٹھیک کریں گے تو اس کو بھی ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آخر اس کے پارٹس کون سے ہیں, کون سے والے پارٹ میں خرابی ہے, تاکہ ہم ایک اسپیسیفکلی اسی پارٹ کو چھیڑیں. تو یہاں پہ بھی یہی بات ڈسکرائب کی گئی ہے کہ انڈیویژول از اے پرسن that is made up of multiple complex subsystems. وہ سب سسٹمس کون سے ہیں جس کے اندر مائنڈ, باڈی, اسپرٹ اور ہمارے سوشل ریلیشن شپس ہیں. ان سب کا ایک فیڈ بیک, ایک وشیس سائیکل ان سب کی چل رہی ہے جس کے تھرو یہ آپس میں ایسے ایسے کر کے انٹر کنیکٹڈ ہے. اور جب ان میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ چیز کے اندر
سسٹم کے اندر چینجز آئیں گی تو پھر کوئی بھی شخص بیماری کی طرف جائے گا. سو تھرڈ پرنسپل از بایولوجیکل, psychological and social factors form a triad to interact and serve as determinant of disease. ایک triad establish ہوتا ہے, ایک triangle establish ہوتا ہے جس سے ایک کارنر پہ biological factors ہوتے ہیں, دوسرے کارنر پہ psychological factors ہوتے ہیں, اور جو تھرڈ کارنر ہے وہاں پہ social factors موجود ہوتے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹرکنیکٹڈ ہے. ان میں سے کسی بھی جگہ کسی ایک یا دو انٹرکنیکٹڈ سسٹم کے اندر جب کوئی ڈسٹرکشن آئے گی تو پھر بیماری آ جائے گی ہمارے سامنے. سو in causation of disease, biological, psychological and social factors work together to cause disease. اب ہم ڈفرینٹ سسٹمس کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو ہم بایولوجیکل, سائیکولوجیکل, سوشل سسٹم کی بات کریں وہ سسٹمز ہیں کیا بیسیکلی. So biological system ensures a structural, biochemical and molecular study of a disease. جو بایولوجیکل سسٹم کسی بھی آرگینزم کا بنتا ہے یا ہیومن کا بنتا ہے اس میں جو اسٹرکچر ہے, اس کا جو سیلولر میک اپ ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فزیولوجیکل جو فینومینا اس کے اندر رن کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور بایو کیمیکل یا مالیکیولر جو بیسس چل رہے ہیں, ان تینوں کے اندر جب کوئی خرابی ہوگی, مطلب ہیومن کی انیٹومیکل, فزیولوجیکل یا بایو کیمیکل بیسس کے اندر جب کوئی خرابی آئے گی تو وہاں پہ ہیومن کا بایولوجیکل سسٹم جو ہے وہ ڈیٹوریٹ کرے گا اور وہ بیماری کی طرف جائے گا. یہ وہ اسپیکٹس ہیں اسٹڈی کے جو آپ نے اپنے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر MBBS میں پڑھے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آپ کو یہ وہ ٹاپکس جو ہیں وہ ارلی آن پڑھائے گئے ہیں. Then the psychological system provides insight into the role of personality, attitudes, attributes and motivation in the genesis of the disease. There are some of the personalities that are quite risk-taking. They do not care about their health. They are more prone to some type of diseases. For example, they won't be able to control their diabetes. They will prefer overeating. There are some of the personalities that are quite risk-taking with a lack of guilt. They prefer use of alcohol, so easily going into liver diseases. تو اسی طرح مختلف قسم کے ایٹیٹیوڈس, ایٹریبیوٹس ہیں. فار ایگزامپل, ایز آئی ڈسکس ان دا پریویس لیکچر, most of the urban population and the rural population in Pakistan consider epilepsy to be a cause of other than a disease. For example, it can be due to some sort of saya, it can be due to some sort of nazre bad, it can be due to punishment of some sin. That's how some of the people have negative health attributes and beliefs about a disease of epilepsy. So in that sense, they will not seek help from an allopathic doctor. Their first consideration is going to be seeking a faith healer, and in that there is going to be a delay in treatment seeking and late detection of disease and prolonged period of untreated disease, so multiple complications. And there is motivation, the genesis of the disease. The person who is going to be educated, who belongs to a group of people that have good thinking about the allopathic treatment, they will prefer going to a doctor and early detection of the disease as well as prevention of a lot of diseases too. فار ایگزامپل, ایک اور جو سسٹم کے اندر ہم چیز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ یہ جو آج کل کورونا کی ویکسین آئی ہے اور اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے اندر اسٹگمیٹائزیشن ہے اور ملٹیپل قسم کے متس اور مسکنسیپشنز ہیں, ان کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو لوگ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں جس طرح پولیو کے ساتھ کیا گیا تھا کہ جی انفرٹیلیٹی یہ ریزلٹ کر سکتی ہے. تو یہ اس طرح کے جو ہیلتھ بلیف ماڈلز ہوتے ہیں, اس طرح کا جو سائیکولوجیکل سسٹم ہوتا ہے, اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اسپریڈ آف ڈیزیز بڑھ جاتا ہے. اس میں ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت دیر سے بیماری کو سمجھتے ہیں, ہم اس سے ڈرتے ہیں, ہم ٹریٹمنٹ دیر سے لیتے ہیں, ہم اس کو پھیلاتے ہیں کافی زیادہ. اور کوئی بھی بیماری ہو, آئدر ڈپریشن ہو, آئدر ڈائبٹیز ہو, ایپیلیپسی, کوئی وہ جتنی زیادہ ان ٹریٹڈ رہتی ہے, اس کا ڈیوریشن ان ٹریٹمنٹ کا جتنا زیادہ لمبا رہتا ہے,
وہاں پہ پرابلمس اور کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہیں. So next is the social system. It emphasizes the impact of family, society, social sectors and culture on the etiology, presentation and management of given illness. تو یہاں پہ جو دوسری پرابلم جو ہے جو سوشل فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے. کسی ایک شخص کے فیملی ممبرز مدر فادر میں سے کوئی ایک شخص کسی نفسیاتی بیماری جیسے کہ ڈپریشن یا انزائٹی کو مکر اور فریب کنسیڈر کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ٹریٹمنٹ سیکنگ بہت دیر ہوگی, پیشنٹ کے سمٹمز اور زیادہ بڑھیں گے. اسی طرح ایک بچے کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوا ہے اف ہی از 16 to 17 ایئرز آف ایج, تو وہاں پہ بھی عام لوگوں کی کنسیڈریشن یہی ہوتی ہے کہ جو ڈائبٹیز سے پرہیز کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اتنے چھوٹے بچے کو انسولین کیوں لگانی ہے. تو وہ اس طرح کی جو ہمارے ارد گرد سائیکو سوشل سپورٹ ہوگی وہ ہمیں پریونٹ کرے گی اچھے ٹریٹمنٹ لینے سے اور ہماری بیماری کی کمپلیکیشنز کو بڑھا دے گی. تو اس کے برعکس ایک ایسی جگہ جہاں سوشل سیٹ اپ بہت اچھا ہوگا. سوشل سیٹ اپ کا صرف اچھا ہونا فائنینشیل ایشوز کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہوتا, بلکہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہوتے ہیں, وہ جو موٹیویشن ہوتی ہے, وہ جو احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرابلم اپنے بڑے یا اپنے ہم عمر کسی شخص کو بتائیں گے, وہ آرام سے احتیاط سے ہماری بات سنے گا اور ہمیں ایک بہت اچھا بہترین مشورہ دے گا. وہ والی انوائرمنٹ اگر ہمارے ارد گرد موجود ہوگی تو ہمارے لیے کسی بیماری سے نکلنا بھی بہت زیادہ آسان ہوگا اور ہمیں آسانی سے کوئی بھی ہمارا جو ویل وشر ہے وہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کر بھی ضرور جائے گا اور ہمارے ٹریٹمنٹ میں کمپلائنس بھی رہے گی. کمپلائنس مینس ایڈیرنس ٹو ٹریٹمنٹ. ہم وہ جو ایک ڈیوریشن بتایا گیا جس میں ہمیں خاص قسم کا کورس آف میڈیسن یا کورس آف ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کرنا ہے, ہم اس کو مکمل بھی ضرور کریں گے اف یہ جو سوشل سسٹم ہے یہ ہمارا اسٹرانگ ہوگا. اس سوشل سسٹم کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو اس کے اندر صرف اور صرف ہمارے پیرنٹس نہیں آتے, اس میں ہمارے پیرنٹس, ہمارے کلوز ریلیٹیوز, ہماری جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہ آ جاتا ہے, ہمارے فرینڈس کا سرکل اور ایون ہمارے نیبرہڈ, ہمارے ارد گرد کی ساری انوائرمنٹ آتی ہے جن کے ایٹیٹیوڈ, جن کی تھنکنگ, جن کے بیہیویئر کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. So what is the importance of biopsychosocial model? Another important question to be asked in exam. Number 1, the biopsychosocial model stresses that understanding and manipulation of the psychosocial environment of a patient is just as important to recovery as the study of pathophysiological processes and methods of treatment. یہاں یہ بات ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ جتنا امپورٹنٹ بایولوجیکل اسپیکٹ کو موڈیفائی کرنا ہے ایک بیماری کے ٹریٹمنٹ کے دوران, اتنا ہی امپورٹنٹ ایک مریض کی سائیکو سوشل انوائرمنٹ کو موڈیفائی کرنا بھی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اف اے پیشنٹ از ڈائگنوزڈ ود ڈائبٹیز تو آپ اس کو صرف ایک دوائی لکھ کر گھر نہیں بھیج دیں گے, آپ اس کی سائیکو سوشل انوائرمنٹ کو موڈیفائی کریں گے. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ؟ آپ اس کو پورا ڈائٹری پلان بتائیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں کھا سکتا ہے, کون کون سی چیزیں اس کو کھانے سے منع ہے, اس نے سافٹ جوتے پہننے ہیں, اگر اس کو جسم میں کسی بھی جگہ کوئی زخم وغیرہ ہوتا ہے تو وہ فوراً کوشش کرے کہ وہ ڈاکٹر کو لازمی دکھائے. اس کے ارد گرد آپ لوگوں کو کہیں گے کہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں, وہ کسی جگہ آکیوپیشنل اسپیکٹ پہ اس کو کوئی پرابلم ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ ان چیزوں کو بھی ایڈریس کریں گے. آپ ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ میڈیکیشن کو ریگولر بیسس پہ لینا ضروری ہے, نیند کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک دفعہ میں کتنا کھانا کھایا جا سکتا ہے. میٹھے کے بارے میں خاص طور پہ ان کو آپ بتائیں گے کیونکہ ہماری پاکستانی پاپولیشن کی نظر میں صرف وہ چیز ڈائبٹیز کو بڑھاتی ہے جس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ روٹی جیسے جس کا مطلب یہ کہ کاربوہائیڈریٹ کو بالکل بھی شگری فوڈ کنسیڈر نہیں کرتے. تو آپ نے یہ ساری باتیں پیشنٹ کو بتانی ہیں چاہے وہ کسی بھی کلاس کو کیوں نہ بلانگ کرتا ہو. Then Angel proposed that death of a significant other, grief, loss of self-esteem, a threat to one's life, property or integrity, even victories and reunions were events that trigger a medical, surgical or a psychiatric condition. It was thought previously that only uneventful, sad and distressful events result in either medical, surgical or psychiatric condition, but now the study proposed that if there is
a loss of something, loss of money or loss of a person by death, if somehow you faced loss of self esteem continuously, for example exam میں اگر کسی وجہ سے آپ کا self esteem boosted نہیں رہا, آپ کی اس طرح سے پرفارمنس نہیں رہی, کسی جگہ آپ کو شرمندگی فیس کرنی پڑی ہے کسی بھی وجہ سے, اور آپ کو کہیں سے کوئی دھمکی دی جا رہی ہے, آپ اپنی لائف کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں, کسی بھی وجہ سے آپ کی پراپرٹی کو, آپ کی عزت کو کسی وجہ سے کوئی خطرہ ہے, آپ ہراسمنٹ کے کسی ایشوز کے ساتھ گزر رہے ہیں, یا کسی جگہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک چیز کو اگر آپ اچیو نہیں کر سکیں گے اور آپ کا ریپوٹیشن اس وجہ سے اسپوائل ہوگا, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری ہمیں ڈیزیز کی طرف لے کر جاتی ہیں. It has been seen and observed that most of the people when they are in a stressful condition, they present in the medical OPD with sore throat or with other fever like illnesses. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی سائیکولوجیکل ایشوز کے ساتھ گزر رہے ہیں تو آپ کو کوئی سائیکائٹرک بیماری ہی لازمی ہوگی. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اسٹریسفل ایونٹ سے گزر رہے ہوں اور وہ آپ کے اندر صرف کوئی میڈیکل ایشو کو پرووک کر دے یا کسی سرجیکل ایشو کو پرووک کر دے. فار ایگزامپل اولڈ ایج میں کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی کسی شخص کو کوئی بہت اسٹریسفل واقعے یا بات کے بارے میں بتایا جائے تو اس میں بھی ان کو برین ہیمریج ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. ایسے بھی کئی کیسز دیکھے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے ٹریگر ہوتی ہیں. دین آر دا وکٹریز اینڈ ری یونینس, ایسی جو خوشی کے موقع جس میں آپ نے کوئی بہت بڑی چیز کو اچیو کیا ہو, جو کہ بہت انپریڈکٹیبل سا ہو, کوئی بہت بڑی لاٹری ون کی ہو, آپ بہت بڑی گیٹ ٹوگیدرز میں گئے ہوں جہاں بہت عرصے بعد آپ اپنے فرینڈس کولیگ سے ملے ہوں, تو وہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں جس میں شادی بھی انکلوڈیڈ ہے. میرج از ویری ویری امپورٹنٹ ایونٹ جس کے بعد ہم نے موسٹ آف دا ٹائم جو ہے پیشنٹس کو سائیکائٹرک کنسیڈریشنس کے ساتھ جو ہے نا ریسیو کیا ہوا ہے. اینزائٹی, ڈپریشن یا کئی دفعہ سائیکوسس کے ساتھ, بائی پولر مینیا کے ساتھ جو ہے نا پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. The biopsychosocial model therefore provides a comprehensive clinical approach towards the practice of holistic medicine. Biopsychosocial model کو اسٹڈی کیے بغیر وہ جو ایک ہولسٹک میڈیسن کا کانسیپٹ ہے جس میں مائنڈ, باڈی اور اسپرٹ تینوں کو پڑھا جاتا ہے, وہ اس کو ہم جو ہے نا اپروچ نہیں کر سکتے اگر ہمیں biopsychosocial model کے بارے میں نالج نہ ہو. Another important point is that it lays great emphasis on the doctor-patient relationship. It involves psychosocial assessment, the use of communication skills, informational care, counseling, crisis intervention and extension of care to the family. اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے نمبر 2 پہ کنسیڈر کیا وہ ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ. جب بایو سائیکو سوشل ماڈل کے بارے میں نالج ڈاکٹر کو مضبوط اور اچھے طریقے سے ہوگی تو وہ بہت ہی پختہ قسم کا ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ جو ہے اس کو اسٹیبلش کر سکے گا, اور پیشنٹ پھر ڈاکٹر کے اوپر ریلائی کرے گا, اس پہ ٹرسٹ کرے گا اور اپنے ٹریٹمنٹ کے متعلق اس سے ہر چیز کے متعلق مشورہ کرے گا. نمبر 2, بایو سائیکو سوشل ماڈل کی نالج کے ساتھ امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم جب اسیسمنٹ کرتے ہیں سائیکو سوشل اسپیکٹ کی تو وہ ہمارے لیے کافی زیادہ آسان ہو جاتی ہے. ہمارے کمیونیکیشن اسکل جو ہیں وہ ڈیولپ بھی ہوتے ہیں, ہم ان کو استعمال بھی کر پاتے ہیں اور ان سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے. انفارمیشنل کیئر ہم پرووائڈ کر پاتے ہیں. جب ہم بایو سائیکو سوشل ماڈل کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو انفارمیشنل کیئر کا مطلب ہے کہ جو بیماری اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم نے پیشنٹ یا ان کے اٹینڈنٹ کو نالج پرووائڈ کرنی ہے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے بایولوجیکل اسپیکٹ کے بارے میں بھی بتانا ہے, ہم نے سائیکولوجیکل اسپیکٹ کے بارے میں بھی بتانا ہے, اور اسی طرح سوشل اسپیکٹ کے بارے میں بھی بتانا ہے. اسی طرح جب ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو کاؤنسلنگ میں بھی ہم یہ بایو سائیکو اسپریچول یہ سارے اسپیکٹ کو نا ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور بایولوجیکل اسپیکٹ کے بارے میں بھی ہم کاؤنسلنگ کے دوران ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسی طرح کرائسس انٹرونشن میں بھی یہی سارا سلسلہ ہے کہ جب کسی بھی جگہ کوئی کرائسس آ جاتا ہے, وہ کسی ڈیزاسٹر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی کانفلکٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی قحط کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, تو وہاں پہ بھی ہم جو انڈیویژولز ہوتے ہیں یا گروپ آف انڈیویژول آف سفررز جو ہوتے ہیں ان کی بایولوجیکل, سائیکولوجیکل اور سوشل ساری نیڈس کو پورا کرتے ہیں. ایک اور جو بہت بڑی خوبصورتی ہے بایو سائیکو سوشل یا بی پی ایس ماڈل کی وہ یہ ہے کہ ہم یہ کیئر یا یہ جو انفارمیشن پرووائڈ کریں یہ صرف اور صرف
پیشنٹ تک نہیں رکھتے بلکہ یہ اس کی فیملی کی طرف بھی ایکسٹینڈیڈ ہوتی ہے. تو کوئی بھی جب ہم ٹریٹمنٹ ڈیزیز کا کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہم بیسیکلی ایک پیشنٹ کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کی فیملی کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم ایک طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو نالج پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. So, another important aspect of BPS model is the emphasis it assigns to the use of interventions that do not involve surgery or drugs, that is a non-pharmacological intervention. So, what is non-pharmacological intervention? It is an intervention in which we do not use any surgical method or any medicines to treat the disease. So, non-pharmacological intervention کے اندر آپ کی informational care آتی ہے, psycho education about the disease آتی ہے, اس میں آپ کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں, سائیکو تھیراپی پرووائڈ کرتے ہیں, کرائسس انٹرونشن, اینگر مینجمنٹ, اسٹریس مینجمنٹ, ان کی ٹیکنیکس ساری جو آتی ہیں وہ انہیں نان فارماکولوجیکل انٹرونشن کہا جاتا ہے. یا اگر کوئی سرجیکل میتھڈ ہے تو سرجیکل میتھڈ کرنے سے پہلے آپ جو ان کو گائیڈ کریں گے یا سرجیکل میتھڈ کر لینے کے بعد آپ ان کو جو انسٹرکشن ساری دیں گے وہ آپ کی نان فارماکولوجیکل انٹرونشن کا حصہ ہوں گی. So next, the clinical applications. It is useful for the health professional committed to holistic medicine in approach patients using the BPS model. Research shows that biomedical and behavioral factors come into play in infectious as well as non-infectious diseases. اس میں انہوں نے دو اسپیکٹس جو ہیں ان کو کلیئر کیا ہوا. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مائنڈ, باڈی اور سول کا جو وہ ایک انٹر کنیکشن ہے, اس کو سمجھنے کے لیے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کو بی پی ایس ماڈل بیسیکلی ہیلپ کرتا ہے. اور ریسرچ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ دونوں طرح کی بیماریاں, انفیکشس بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو کسی جرمز سے لگتی ہیں ہمیں, جن کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے, جو ایک سے دوسرے تک چلی جاتی ہوتی ہیں. تو وہ جو انفیکشس ڈیزیز ہیں ایز ویل ایز نان انفیکشس جو ڈیزیز ہیں, دونوں طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کے اندر یہی جو بی پی ایس ماڈل ہے یہی فنکشن کرتا ہے کہ اس کے بایو میڈیکل اسپیکٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, causation of disease میں بھی, during the treatment بھی, اور prevention of disease میں بھی. سو یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے جس میں ہم ڈینگی فیور کے پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں, اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بایولوجیکل لیول پہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے. اس کے بایولوجیکل لیول پہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے باڈی کا ریٹیکولو اینڈوتھیلیل سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی ڈسٹربٹ ہو گیا ہے. سوشل ایشوز میں ہم کیا دیکھیں گے کہ جب فریش پانی کی ڈرینیج اچھی نہیں ہوگی, جگہ جگہ پانی پڑا ہوگا, ویسٹ مٹیریل پڑا ہوگا, موئسٹ قسم کا موسم ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے تو اس کے پانی کی پراپر نکاسی نہیں کی جائے گی, تو یہ ایسا میڈیم پرووائڈ کرے گا جہاں پہ مچھر بہت آسانی سے گرو کر سکتے ہیں, بریڈ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم کسی بھی بیماری میں جیسے کہ ڈینگی فیور میں یہ سوشل ایشوز والے اسپیکٹ کو, اس سسٹم کو کنٹرول کریں گے تو ہم ڈینگی کو کنٹرول کر سکیں گے. دین psychological and anthropological factors such as risk taking behavior, inappropriate dressing in high risk setting. اس میں یہ کہ آپ باہر اگر باربیکیوز کر رہے ہیں یا آپ باہر کی گیدرنگ میں موجود ہیں اور آپ نے بہت شارٹ سلیوز پہنے ہوئے ہیں تو مچھر کے آپ کو کاٹنے کے امکانات زیادہ ہوں گے. ڈینگی کا جس دوران سیزن آتا ہے اس دوران پبلک سروس میسیجز جو ہیں وہ ٹی وی, ریڈیو اور آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, ہاسپٹلز اور پبلک کے بہت سے پلیسز کے اوپر ڈسپلے کیے جاتے ہیں. ایسے سیمینارز بھی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں جہاں پہ بار بار ان باتوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ایون اسکول لیول پہ بھی, جس میں یہی چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اسی طرح اگزامپل روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی بھی لی جا سکتی ہے. اس میں بھی ایسے ہے کہ بایولوجیکلی یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی ایسا ڈرنک کنزیوم کیا ہوا ہے, فار ایگزامپل الکوہل آپ نے کنزیوم کیا ہوا ہے, تو وہ آپ کے اندر بایولوجیکل چینجز لے کر آئے گا. اور جو الکوہل کے ساتھ جو ہیڈ انجری یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ایسوسیٹیڈ ہے اس میں سوشل فیکٹر میں یہ ہے کہ پیشنٹ ایسی گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے جہاں وہ الکوہل پی رہا ہے, وہ ایسی گیدرنگ میں موجود ہے جہاں اس کے پاس گاڑی کی اویلیبلٹی ہے, اور سائیکولوجیکل اینتھروپولوجیکل فیکٹرز میں اس کا دوبارہ رسک ٹیکنگ بیہیویئر آ جائے گا, پیئر پریشر آ جائے گا اس کا, جس میں وہ اوور اسپیڈنگ کرے گا, اور یہ ساری چیزیں الکوہل کی وجہ سے جو ہیڈ انجری ہے اس کی طرف اس کو لے کر جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ انہوں نے آپ کو اگزامپل پریزنٹ کی ہے سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کی, جس میں ایچ آئی وی ایڈس کے بارے میں بتایا ہے, ہیپیٹائٹس کے ایپیڈیمک کے بارے میں بتایا ہے. ان میں بھی جو چیزیں موجود ہیں جو ان ڈیزیزز کی طرف جاتی ہیں وہ رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے, پور پروٹیکشن
اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. جیسے کہ ایچ آئی وی ایڈز میں بلڈ ٹرانسفیوز جو ہو رہا ہے اس کو اسکرین نہ کیا جائے, ان پروٹیکٹیڈ اللیگیٹیمیٹ سیکچوئل ریلیشن شپ ہو, انفیکٹڈ پیشنٹ کی اسکریننگ نہ ہو, ڈرگ ایڈکٹ ہیں اگر وہ ایک ہی طرح کی سرنج جو ہیں اس کو ریپیٹڈلی خود بھی یوز کر رہے ہوں یا ملٹیپل لوگوں کو یوز کروا رہے ہوں, یا ہاسپٹل کے سیٹ اپ میں ایسا سلسلہ, یا گھروں میں کچھ لوگ ایسے کرتے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی سرنج رکھ لیتے ہوتے ہیں اپنے پاس, اس کو بار بار ری یوز کرنا, اس کو ٹائملی ڈسپوز آف نہ کرنا آفٹر اے سنگل یوز. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کو ایچ آئی وی ایڈس کی طرف جو ہے نا وہ لے کر جاتی ہیں. تو نان انفیکشس ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی بایو سائیکو سوشل جو فیکٹرز ہیں ان کے ساتھ افیکٹڈ ہوتے ہیں, جس میں ہماری ہارٹ ڈیزیز آتی ہیں, ڈائبٹیز میلائٹس ہے جس کے بارے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ اس میں ڈائبٹیز میلائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ انسولین ریزسٹنس آتی ہے, کیمیکل انسولین نام کا باڈی کے اندر کم پروڈیوس ہوتا ہے یا نہیں پروڈیوس ہوتا, اور یہ کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے باڈی کے ایک حصے کے تھرو جسے پینکریاس یا لبلبا کہتے ہوتے ہیں. تو اس میں سائیکولوجیکل فیکٹر جو ہیں وہ یہ آئیں گے کہ یہاں پہ بھی پیشنٹ کا کیئر لیس ایٹیٹیوڈ ہوگا, وہ اوور ایٹنگ کرے گا, وہ اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی نہیں کرے گا, اور سوشل فیکٹرز بھی انہی چیزوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ سیک بالکل بھی نہیں کرے گا, وہ اپنی ڈائٹ کا بالکل خیال نہیں رکھے گا, وہ ہیلدی لائف اسٹائل کو بالکل نہیں اپنائے گا, اس کے ارد گرد کی انوائرمنٹ جو ہے, جو اس کے ارد گرد کے لوگ اس کے پاس موجود ہیں, وہ اس کو اکنامکلی, مورلی, سوشلی سپورٹ نہیں کریں گے. ڈپریشن میں بھی یہی چیزیں اسی طریقے کے ساتھ ہوتی ہیں, اور کینسر جیسی النیس کے اندر بھی یہی بایو سائیکو سوشل ماڈل جو ہے وہ شامل ہے. ہارمون کے اندر چینجز آئیں گی, امیون فیکٹرز ایسوسیٹیڈ ہوں گے, نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں ان کے میٹابولزم کے اندر کچھ ایشوز آئیں گے, اور یہ سارے سوشو اکنامک اسٹریسز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں. ڈپریشن کی ایگزامپل لی جا سکتی ہے. ڈپریشن میں ایک خاص قسم کا کیمیکل جسے سیروٹونن کہتے ہیں اس کے لیول ڈاؤن ہوتے ہیں. یہ لیول ڈاؤن خود بخودی کیمیکلی بھی ہو سکتے ہیں یا کسی فیکٹر کی ایسوسیشن میں بھی ہو سکتے ہیں. تو جو بھی دونوں میں سے سلسلہ ہو, اس کا سارا اثر ہمارے سائیکولوجیکل اسپیکٹ پہ ہوتا ہے. ہماری بہت سی چیزوں میں سے انٹرسٹ ختم ہو جاتی ہے, ہمارے مزاج کے اندر اداسی آ جاتی ہے, ہمیں اپنی ارد گرد کی انوائرمنٹ نگیٹو لگنے لگتی ہے, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایجیٹیٹڈ یا چڑچڑے ہو جاتے ہیں, اور سوشلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہونے لگ جاتے ہیں, ہم ٹریٹمنٹ نہیں لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بیمار نہیں ہیں, باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے, اور پھر ہم اپنی جاب پر بھی, اپنی فزیکل ہیلتھ کے ٹورڈز بھی نگلیکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو کوئی بھی بیماری ہے جو کہ انفیکشس ہو یا نان انفیکشس ہو, وہ اس طرح سے افیکٹڈ ہوتی ہے. ایک 2 وے سائیکل چل رہی ہوتی ہے. آکیوپیشنل ہیزرڈس, ڈائٹری ہیبٹس, چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, exposure to childhood trauma are governed by culture and geography. Many metabolic disorders are now called the lifestyle disorders due to socio-culture and psychological factors that work hand in hand with biological factors. وہی ایک بات کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل کی. یہاں پہ بھی انہوں نے یہی بتایا کہ کچھ ایسی بیماریاں جنہیں میٹابولک ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے, جہاں پہ ہماری بایو کیمیکل جو بیسز ہیں, اسٹرکچرل یا مالیکولر بیسز ہیں, وہ پرائمریلی ڈسٹرپٹ ہوتی ہیں. تو ان کو لائف سٹائل ڈس آرڈرز کہا گیا, جس میں ہماری اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے, ڈائبٹیز میلائٹس ہے, بلڈ پریشر ہے. These are some of the diseases. So another example in determining disease is the road traffic accident, جہاں ڈرگ یا الکوہول ابیوز کا آپس میں کنیکشن موجود ہے, جس کے بارے میں نے بھی آپ سے ڈسکشن بھی کی ہے. Thank you so much. This topic has been discussed in your behavioral sciences book written by Dr. Muaddad Rana. So you can also study it from there.